व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये हुकूमत जितनी नाअहल है उससे बढ़कर मुनाफिकाना सियासत जो है वो पीडीएम ने की है, और मैं आपको आज शो में जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरह की मुनाफिकाना सियासत जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नाअहलियत को, उनकी गवर्नेंस की मिस मैनेजमेंट्स को खोल खोल के आपके सामने बयान किया, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राइम मिनिस्टर हमें देते रहेंगे अगले 2.5 साल में, उम्मीद करते हैं कि वो नहीं देंगे, लेकिन अभी तक की जो डायरेक्शन है उससे लग रहा है कि वो बदरजा उत्तम तुले हुए इस बात पे कि वो बार बार देते रहेंगे। लेकिन साथ साथ इंसाफ का तकाजा है कि आपको ये भी बताते चलें कि जो उनको लोग अपोज कर रहे हैं उनको क्रेडिबल होना चाहिए। मैं भी उनकी करप्शन की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं उनके बयानिए की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज को हदफ तनकीद बनाया पीडीएम ने, और उन्होंने कहा कि बेसिकली हमारा टारगेट इमरान खान तो है ही नहीं, हमारा टारगेट तो वो इस्टेब्लिशमेंट है जो उनको लेकर आई है। और खुल्लम अल्फाज में बेसिकली उन्होंने फ़ौज की बात की, जनरल बाजवा पे तनकीद की, और फिर वो बड़े मासूम बन गए जब हमसे पूछते थे कि फ़ौज एक कौमी इदारा है, उसके बाद तनकीद करें। वो कह रहे नहीं, हम तो इंडिविजुअल्स पे कर रहे हैं। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि जो फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है, फ़ौज का सरबराह इस फ़ौज और फ़ौज का सरबराह है, ये दो चीज़ें एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं हैं। तो मैं आपके सामने रखता हूँ अभी पीडीएम की सियासत की मुनाफिकत जो है। लेकिन उससे पहले इससे पहले जो है DGISPR जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी बेसिकली एक तो बताया कि कितने मुश्किल ऑपरेशंस पाकिस्तानी फ़ौज ने किए, और अपोजिशन को ये देखना चाहिए। ये सवाल रहेगा कि वो फ़ौज जो इस वक्त ख़तरात में घिरी हुई है अंदरूनी, और जिसने बहुत गंद क्लियर किया है टेररिज्म का, इतना गंद क्लियर किया है कि आज पीडीएम वाले जो जलसे करते फिर रहे हैं, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कुछ साल पहले इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान के शहरों तक आ चुकी थी। तो बजाय इस फ़ौज को सपोर्ट किया जाए, पीडीएम ने इसको हदफ तनकीद बनाया, और पीडीएम के अपने रैंक्स में मुनाफिकाना सियासत बामे अरूज के ऊपर है। तो उस फ़ौज को जिसके ऑपरेशंस आज हम डिटेल्स, मैं तो दंग रह गया कि हज़ारों की तादाद में ऑपरेशंस किए, सैकड़ों जो हैं वो बंदों को पकड़ा गया है, लाखों करोड़ों के नाजायज़ हथियार जो दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान के मासूम लोगों को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए यूज़ होते, वो पाकिस्तानी फ़ौज ने उस पर काबू पाया है। इस फ़ौज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ DGISPR ने इस बात को भी एड्रेस किया कि जो पीडीएम वाले अब कह रहे हैं जी पिंडी के आगे धरना देंगे, और पाकिस्तान की फ़ौज की मकबूलियत जो है, मुझे लगता है कि अगर ये पीडीएम धरना देगा तो उसके मुकाबले में काउंटर धरना भी हो सकता है GHQ और रावलपिंडी को बचाने के लिए इनके नारों से और इनके जलसे से। लेकिन आज DGISPR ने क्या कहा, उसके बाद वापस आते हैं आपको बताऊंगा कि पीडीएम के बयानिए की मुनाफिकत जो बामे अरूज पर है, जिस तरह से हुकूमत की नाअहलियत बामे अरूज पर है, वो किस तरह है। ज़रा पहले DGISPR की गुफ्तगू सुन लें। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की। फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। जिस नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना, उनमें कोई वजन नहीं। ये चीज़ वाकई अच्छी बात नहीं है। फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है, ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट। जो भी बातचीत की जा रही है वो तशवीश अपनी जगह पे है, फ़ौज अपना काम कर रही है। इल्ज़ामात में कोई हकीकत हो, कोई वजन हो तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। हम इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व होना चाहते हैं ना होंगे। वी हैव स्टेड द कोर्स, वी विल स्टे द कोर्स। बेहतरीन मुराला पूरी फ़ौज का। मलिका बुखारी साहिबा, नाज बलोच साहिबा और मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद। मुसद्दिक मलिक साहब, अब तो पाकिस्तान की फ़ौज ने ऑफिशियली कह दिया है कि ना उनका कोई ताल्लुक है सियासी मामलात से, ना वो मुदाखलत करते हैं। उनको तशवीश ज़रूर है आप लोगों की हरकत और सकनात पे जो आप कर रहे हैं, लेकिन उनको इस मामलात में ना घसीटा जाए। अब पीडीएम एटलीस्ट जो है वो अपना बयानिया थोड़ा बदलेगा और पाकिस्तानी फ़ौज को या उनके सरबराह को या इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे एक इदारे को टारगेट करना छोड़ेगा या नहीं? शायद कामरान साहब, बड़ी अजीब सी आपने बात की है जी, क्योंकि हमारी जितनी भी इस वक्त तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसमें बड़ी वाज़ेह शक्ल में कहा गया है कि हम सिर्फ उन अशख़ास की बात करेंगे जो मावराए आइन कोई चीज़ करते हैं, और इदारे के लिए तो हम जान देने को तैयार हैं। और हर जो हमारी जलसा हुआ है उसमें ज़िक्र किया गया उन तमाम शहदा का और उन तमाम कारनामों का जिसका आज तज़किरा DGISPR ने भी राइटफुली किया है। और आपको पता होगा कि इसमें से पहली जो 2 जंगें हुई हैं जो हमारे मुल्क के अंदर हुई हैं, ज़रब-ए-अज़्ब भी और दूसरी भी रद्दुल फ़साद भी, वो दोनों तो हमारे अदवार में हुई हैं। और आपको ये भी पता है कि हमने किस तरह फ़ाइनेंशियल एलोकेशंस की इन जंगों के लिए भी, और आपको ये भी पता है कि अपने शहीदों के लिए और अपने जो फ़ौजी जवान हैं उनके लिए हमने कभी बजट में ये नहीं कहा कि उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती या हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस वजह से ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये बड़ी मुझे तो अजीब सी लगी। अगर इस गुफ्तगू आपने करनी है तो फिर आपको साथ में ये भी गुफ्तगू करनी होगी कि हुकूमती वज़रा जो आके नाम लेना शुरू करते हैं 5, 6, 7 जर्नैलों के कि फ़लाँ वक्त में
جنرل جیلانی تھے، فلاں وقت میں ضیاء الحق، تو وہ کون سی ادارے کے سر میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں کہ ایک سوال کیا بات کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء جو کرتے ہیں بات، لیکن کیا آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ پاکستان کی فوج کا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تو رہتا نہیں ہے، وہ آتے رہتے جاتے رہتے، فوج ہماری کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کو اس چیز کا ہی پتہ ہے پی ڈی ایم کو اور آپ کو کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے ساتھ پاکستان کے ہر فوجی جو شہید بھی ہوتا ہے یا جو غازی رہتا ہے یا جو بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے وہ اسی طرح کھڑا ہوا ہے جس طرح آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج میاں محمد نواز شریف کے خلاف بات ہوتی ہے، آپ کی پوری پارٹی سمجھتی ہے آپ کی پارٹی پہ حملہ ہو گیا ہے. تو آپ کے جو سربراہ ہیں پارٹی کے، ان کی تو اتنی آپ لوگوں کے لیے دل میں عزت ہے کہ وہ پی ایم ایل این ہے، پوری پارٹی کا نام بھی ان کے نام پہ ہے، نہ کوئی الیکشن ہوتا ہے، جو الیکشن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ کیسا ہوتا ہے پارٹی کے اندر، وہ صدر ہیں اور کتنے سالوں سے اور دہائیوں سے صدر ہیں. ان پہ تنقید، پارٹی پہ تنقید سمجھنا صحیح ہے، لیکن پاکستان کے آرمی چیف کے تنقید جو ہے وہ فوج پہ تنقید نہ سمجھی جائے، وہ سمجھ جائے کہ ایک انڈیویجول پہ تنقید کی رہی ہے ایز اف کہ وہ انڈیویجول کوئی ٹام جیک ہیری ہے. آپ دوبارہ سے وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے جس کا ابھی جواب دیا ہے. یعنی آپ پھر وہ جو ابھی تنقید، وہ جو عمران خان کے کلپ میں ہر دفعہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں چلائیں، تو وہ کس پہ تنقید کر رہے تھے؟ وہ سویڈن کی فوج تھی. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو آج آپ نے گفتگو کی پی ایم ایل این کے حوالے سے، اگر آپ برابر کی گفتگو کرنا چاہتے تو آپ کو وہ تمام چیزیں، تمام گفتگو جو پہلے عمران خان صاحب نے کی ہے اور موجودہ دور میں عمران خان کی اس گفتگو کو کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ صدیق بھائی ایک بات بتائیے کہ کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ نہیں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیے میں نے کب اگر آپ کا میرا ڈائلاگ ہو رہا ہے، میں نے کب عمران خان کی اینٹی فوج بیانیے کو اپریشیٹ کیا ہے؟ کب میں نے فخر، آپ نے بھی جب کہا ہے تو ہم نے زبردستی چلایا، ورنہ تو ہم کبھی چلاتے بھی نہیں ہے، وہ کنڈیمیبل ہے. تو آج آپ کا یہ معیار آ گیا کہ آپ اپنے ڈیفینس کے لیے عمران خان کو تلاش کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ کیسی آپ کتنی عجیب بات کر رہے ہیں. یہ پروگرام تو آپ کا ہے نا، اور آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں، اہل قلم ہیں، اور آپ کو اگر ایک پارٹی کا آپ بیانیہ سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ کو دوسری کا بھی لے آنا چاہیے. میں آپ سے آپ کی پارٹی کا آپ کنڈیم کرتے ہیں جب معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب آج آپ فریمنگ شروع کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ دیکھیے یہ وزراء کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کیا اور یہ آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ہر موڑ پہ کہا ہے کہ ایک بھی مرتبہ ہم نے ادارے کے خلاف بات نہیں کی. یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں بچے جو شہید ہو رہے ہیں؟ یہ جو مارکا آج آپ کے سامنے ہے، جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، بتائیے یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا کہ راول پنڈی کے آگے آپ دھرنا دیں گے جی ایس ٹو کے آگے؟ سر یہ بتائیں مجھے، یہ تو عمران خان نے کہا. سنیے میں بتاتا ہوں، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں نا. پہلی بات تو یہ کہ وہ تمام سویلین بھی ہیں اور فوجی جوان بھی ہیں جن کے بچے اس وقت فوج میں شہید ہو رہے ہیں. تو آپ ہمارے ہی بچوں کا ذکر کر رہے ہیں نا. اور میں نے تو آپ کو یہ کنونسنگلی بتایا ہے کہ ہر مرتبہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی جان دینے. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان نے یا پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کب کہا کہ پنڈی میں دھرنا دیں گے جا کے؟ بتائیں یہ آپ کے علاوہ، پی ڈی ایم کے علاوہ. جی کوئی حرج نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر آئینی ہوگا. اگر پھر مولانا فضل الرحمان نے کیوں کہا کہ ہم، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آئین اجازت دے گا کہ کسی سڑک کے اوپر، چاہے وہ پنڈی میں ہو، لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر، بلوچستان میں ہو، صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو، جس چیز کی آئین اجازت دے گا ہم صرف وہی بات کریں گے. جس چیز کی آئین اجازت نہیں دے گا نہیں. صدیق صاحب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہوں، بتائیے آئین اگر اجازت نہیں دے گا، میں نے آپ سے کہا ہے. سر میں ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو اگر آپ میری بھی سنتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ بھی رسپونڈ کریں، اور بھی تیسرا بندہ کوئی نہیں آپ کے میرے علاوہ. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آئین آپ کو کیا اجازت دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے، آپ تو میرے دوست ہیں. جی بالکل، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی پاکستانی فوج کے دوست بن جائیں. اور مجھے پتا ہے آپ لوگ دوست ہیں، آپ کو جیلس یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اتنا ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے فوج، تو ان کو کرنی پڑتی ہے. آپ لوگوں کو شاید اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی. چلے میں بیلنس کر دیتا ہوں اس بات پہ کہ راحیل شریف کے دور میں جب دھرنے تھے آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملی فوج کی جو اس وقت آپ کو ملنی چاہیے تھی. لیکن اس میں موجودہ فوجی قیادت کا قصور کیا ہے؟ فوج آئیڈلی شوڈ بی لائک دس the way it is right now جو جنرل باجوہ کی ہے. The force should never be like the way it was under جنرل یحییٰ, the way it was under جنرل ضیاء, the way it was under جنرل راحیل شریف. Put it this way. تو آپ کیوں جا رہے ہیں پنڈی مارچ کرنے ان کے فوج کے خلاف؟ پہلے تو میں فوج کو سیلوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ ہماری فوج ہے، یہ بچے ہمارے ہیں، اور جتنے شہید ہیں اور ان کے ماں باپ کو جو فخر بھی ہے اور جو غم بھی ہے ہم اس میں شرکت کرتے ہیں. اور اسی دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ کو یہ بھی ساتھ کے ساتھ کہوں گا کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم فوج کو سپورٹ کریں گے.
اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جو ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں ان کی ہم تنخواہ میں بھی اضافہ نہ کر سکیں, کبھی نہیں آئے گا. مصدق بھائی بات یہ ہے, مصدق صاحب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بات, اب میں دوسری بات کر رہا ہوں. جی دوسری بات کریں, جلدی کوئکلی آ جائیں پلیز. جی سر آپ پروگرام نکل گیا آپ کے ساتھ. جی فرمائیے. نہیں آپ کہیے, میں آپ کے دوسری بات, پہلے دوسری بات نہیں, آپ کا پہلا رائٹ ہے, یو دا گیسٹ. جی بتائیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آئین اجازت دے گا پنڈی, لاہور, اسلام آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, کوئٹہ, کراچی, حیدرآباد کے اندر ہم قانون کے دائرہ کار کے اندر عوام کا مقدمہ لے کر احتجاج کریں تو ہم ضرور کریں گے. سر آپ کریں گے, لیکن آپ جب کسی ایک ایسی بلڈنگ کے آگے جاتے ہیں جو پاکستان کی سینکٹی ہے, پاکستان کی وحدت ہے, جی ایچ کیو ہے, راولپنڈی پاکستان آرمی کی ہیڈ کوارٹر ہے, تو وہاں پر آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی کوئی منزل ہی نہیں ہے, آپ نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے, نہ کوئی زندگی گزارنے کا مقصد ہے, نہ یہ پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہے نا آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ. تو پنڈی میں جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی بلائنڈ تو نہیں ہے پنڈی میں. سر میری سوال آپ نے جواب دینا ہے. پنڈی میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی طرف آ رہے ہیں عوام کو لے کے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر وہاں پہ عوام کھڑی ہو جائے آپ کے مقابلے پہ تو کیاس ہے. پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں یا اس ملک کے اندر کیا ہو؟ یہ تو خیر آپ عوام کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اکسانے کی کوشش کر رہا ہوں, اعلان آپ کر رہے ہیں. کر سکتے ہیں اگر دنیا 3 پروگرام کرے گی کہ عوام کھڑے ہو جاؤ, یہ لوگوں کا جو مقدمہ ہے یہ مال روڈ کے اوپر آئے ہیں لاہور میں, تو آپ کھڑا کروانا چاہیں گے. پنڈی کی بات ہو رہی ہے, مال روڈ پہ نہ جائیں صدیق بھائی, مال روڈ پہ تو آپ کو آزادی ہے. میں کر رہا ہوں بھائی, میں کر رہا ہوں. جی نہیں میں کر رہا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک پی ڈی ایم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے صرف اعلان کیا, فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم نے نہیں کیا ہے. پی ڈی ایم نہیں, مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم نہیں ہے سر. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. 11 جماعتیں بھائی, 11 جماعتیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا ایک نقطہ نظر تھا, ہم نے بڑی احترام کی نظر سے اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا میں اس پہ آتا ہوں, تمام جماعتوں نے بالکل سر میں آتا ہوں, ابھی آتا ہوں. جو بھی پہلے میری یار بات کا جواب تو دے لینے دینا. بات آپ نے فرمائیے پوچھی ہے تو اس کا جواب تو دے لینے دیں. صدیق بھائی آج شو آپ کے ساتھ ہی ہو کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے نہیں مہربانی آپ کی یار, اور آپ ہمیشہ بڑا موقع دیتے ہیں. میں بڑی مجھے خوشی ہے اس بات کی, اسی وجہ سے میں بھاگ کے آپ کے پروگرام میں آتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ابھی تک پی ڈی ایم کا نہیں ہے. مولانا صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ ضرور پی ڈی ایم میں پیش کریں گے. پوائنٹ ہو گیا جی آپ کا, صاحب کا بڑا احترام سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے. احترام ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ بار بار نہیں, ابھی پی ڈی ایم نے فیصلہ نہیں کیا. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اور ڈی جی آئی سے ریکویسٹ کریں فوج کو نہ گھسیٹیں آپ کی عمران خان سے جنگ میں. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے نہ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے نہ تو میرا نام لیا ہے نہ پی ایم ایل این کا نام لیا ہے. تو آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. سر آپ تو خاصے انٹیلیجنٹ ہے, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اوبویسلی انہوں نے آپ کا اشارہ کیا ہے. جی نہیں میں بھی آپ آئیں گے بھائی, میں بھی بہت سے اشارے میں آپ کو اشارے میں بہت سے جواب دے رہا ہوں. آپ میرے اشارے نہیں سنتے. سر یہ پوائنٹ آ گیا, آدھا شو گزر گیا, پروڈیوسر چیخ رہا ہے کہ مصدق ملک صاحب کو بہت پرائم ٹائم میں آپ کو بتاؤں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کی بات ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا. سلوٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ اداروں میں سے ہو, چاہے وہ ہماری اپنی صفوں میں سے ہو, سیاستدان ہو. پروگرام کے اینڈ میں نا کٹھے سلوٹ کرتے ہیں, خاطر جمع رکھیں. پروگرام کے اینڈ میں آپ اور میں کٹھے سلوٹ کرتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. ابھی آپ نے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے ابتدائیہ میں کیوں کہا کہ پی ڈی ایم اور خاص طور پہ نون لیگ کی سیاست منافقانہ ہے. یہ آپ نے مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں, میں بھول بھی جاؤں, آپ نے یاد کرا دے رہا ہے, میں نے بڑا الزام لگایا آپ کے اوپر. بہرحال میں آگے جاؤں. ملیکہ صاحبہ, میں کوشش کروں گا. جی ملیکہ صاحبہ, یہ ساری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس سب کی ذمہ دار آپ ہیں اور عمران خان صاحب ہیں. آپ نے اپنی ہر ناکامی, جو آپ کی ناکامی آپ سے پوچھی گئی, آپ نے اپنا کانفیڈنس شو کیا. جی فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ نے پاکستان کی فوج کو پی ٹی آئی کی فوج بنا دیا. آپ ان سے بڑے مجرم ہیں اس سارے اس کے اندر سینیریو کے اندر, جو فوج آج بیانات دیتی پھر رہی ہے. کامران دیکھیں, جی تھینک یو کامران. دیکھیں کامران, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نااہل طریقے سے پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. یہ آپ کا تجزیہ ہے, ہم آپ کے تجزیے سے اگری نہیں کرتے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں
پاکستان جو ہے بہترین طریقے سے چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے. آپ کو کاؤنٹلس ایگزامپلس دے سکتے ہیں. وبا سے مقابلہ کیا, آپ معیشت کے اشارے دیکھیں, اور جس طرح کے ہم پروگرامز کا اجرا کر رہے ہیں وہ عوام الناس کے لیے ہیں. تو آپ کا یہ جو ویو ہے ہم اس سے اگری نہیں کرتے, اور آئی تھنک یہ انفیئر. اب آپ کا مکالمہ کیونکہ مصدق ملک صاحب سے بالکل ہے, کیونکہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ہم اس سے اگری نہیں کرتے. دوسرا, آپ کا مکالمہ مصدق ملک صاحب سے ختم ہو گیا, لیکن آپ نے بہترین ایشو جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ فوج جو پاکستان کے اندر ایک بہت اہم آئینی ادارہ ہے, اس کو پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں وہ بارہا متنازع بنا رہے ہیں. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ماورائے آئین نہیں ہے. دیکھیں, ماورائے آئین ان کا سارا بیانیہ ہے اور ان کا فیل ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر تفریق کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جرنیل اور فوجی کے اندر تفریق ہے. ہرگز نہیں ہے. آپ نے صحیح بتایا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے. ہر جرنیل نے اپنے سینے کو شہادت کے لیے پیش کیا ہے اور اس کا فوجی اس سے منسلک ہے. میں نے آپ کو یہ کہا, دیکھیں میری بات سنیں, جو میں نے مصدق صاحب سے بات کی, ملیکہ صاحبہ ایک منٹ, جو آپ میں نے مصدق صاحب سے بات کی ہے وہ ان سے, میں نے آپ سے کچھ اور کہا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج اگر فوج کنٹروورشل پی ڈی ایم بنا بھی رہی ہے, اس کی ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. انہوں نے فوج کنٹروورشل بنایا ہے. میں اس دور کی میری بات تو سن لیں, آپ نے جواب دینا ہے. میں اس دور کی بات نہیں کر رہا جب عمران خان صاحب فوج کے ادارے پہ وہ حملے کرتے تھے جو نواز شریف صاحب آج بھی خواب میں سوچ نہیں سکتے. میں اب کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ہر چیز, ہر غلطی کا کے بعد یہ کہا کہ جی ہم تو فوج ہمارے ساتھ ہے, آپ نے جو کرنا ہے ہمارا کر لیں. یہ ایگزیکٹ سوال میں نے پرائم منسٹر سے ہی پوچھا. اور آپ لوگوں نے جس طرح گورنمنٹس بنائی ہیں, جس طرح آپ نے انفلوئنس یوز کیا, اس لیے یہ سیکھ پا ہوئے میں, اور اس لیے یہ جو ہے وہ جیلس فیل کرتے ہیں کہ فوج جس کو نیوٹرل یا ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی ہے اتنی زیادہ؟ دیکھیں کامران, میں پہلے مکمل کر لوں کہ ان کے بیانیے کی, ان کے فیل کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوامی نمائندے پاکستان کے آئینی ادارے کو متنازع نہیں بنائیں گے. دوسری بات آپ نے کی سپورٹ کی. دیکھیں, افواج پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے. یہ ان کا رول ہے کہ پاکستان کی منتخب حکومت کو معاونت فراہم کریں, سپورٹ فراہم کریں. یہ ان کا آئینی رول ہے اور ان کو یہی کرنا چاہیے, اور وہ اس وقت یہی کر رہے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کی کیا خواہش ہے, پی ڈی ایم کا کیا مطالبہ ہے؟ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن کہتے کیا ہیں؟ ملیکہ ملک صاحب, آپ کا رول کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اکانومی کو 6% سے 1.9, سن تو لیں, کووڈ سے پہلے 1.9 پہ لے آئیں, اس کے بعد کووڈ میں 0.9 پہ لے آئیں, اور اب مائنس سے اگر آپ جب امپروو کریں تو آپ کہیں کہ اکنامکس کے اشارے سارے اچھے مل رہے. نہیں بھائی, جب آپ نواز شریف کی گروتھ سے آگے جائیں, میری بات تو سن لینا, آپ سے بات کر رہا ہوں. ملیکہ آپ میری بات تو سنیں نا پلیز. آپ جب 6% 5.8 سے اوپر جائیں گے تب اکانومی کے اشارے اچھے مل رہے ہیں. جو اکانومی آپ نے گرا دی کووڈ سے پہلے, اس گری ہوئی اکانومی کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, تو یہ تو کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے. ابھی تو آپ بہت پیچھے ہیں. چلیے اس پہ وضاحت دیتے ہیں. دیکھیں, بات مکمل کر لوں. دیکھیں, میں آپ سے کیا کہہ رہی تھی کہ افواج پاکستان کا رول ہے کہ منتخب حکومت کو معاونت فراہم کریں. پی ڈی ایم جو کہتے ہیں کہ ہم آئین و قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی کوئی جمہوری نظیر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ منتخب حکومت کے وزیر اعظم کو مستعفی کراؤ, آئین کی خلاف ورزی کرو, آئین کو پامال کرو, تو جمہوری تقاضوں پہ آپ سے بات کریں گے. کیا اس کی کوئی جمہوری نظیر ہے؟ یہ ہے عوامی نمائندے. یہ سوال میں قاہرہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے جوائن کیا ہے. ملیکہ صاحبہ میرے ساتھ رہے گا. قاہرہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. قاہرہ صاحب, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا بیسیکلی کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ شاید آپ لوگ پنڈی جائیں گے, تو انہوں نے کہا پنڈی آئیں گے, چائے پلائی جائے گی, اور فوج کو جو ہے سیاست بنا گھسیٹے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی ملیکہ صاحبہ بھی آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے اداروں کو بیچ میں گھسیٹا ہے. تو اب لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کے سربراہ کو انوالو نہیں کریں گے اس سارے پولیٹیکل جو آپ کی بیٹل چل رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ پہلی گزارش کامران یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس ٹاک کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے, وہ یہ تجویز لائیں گے, اس پہ بحث ہوگی کہ جی اسلام آباد جانا چاہیے یا راول پنڈی جانا چاہیے. یہ کلامتی سی بات تھی, یہ کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا پی ٹی ایم کا. دوسری گزارش یہ ہے کہ اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اتفاق رائے سے ہوگا. رہی بات آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی جو باتیں کہی ہیں بڑی خوش آئند ہیں. جہاں تک ماضی کا تعلق ہے, ماضی سے آپ بھی آگاہ ہیں, میں بھی آگاہ ہوں. پاکستان کا ایک بچہ, ایک بزرگ آگاہ ہے. ماضی میں تو اسٹیٹ اوے ٹیک اوور ہوتے رہے, مارشل لا لگتے رہے, کنٹرولڈ حکومتیں چلائی جاتی رہی, حکومتیں گرائی جاتی رہی. میاں نواز شریف صاحب سے کس نے استعفیٰ لیا, بی بی کی حکومت سے کس نے استعفے لیے,
जनरल हमीद गुल साहब ने क्या किया, जनरल दुरानी साहब ने क्या किया, संबेग साहब ने क्या, जी। छोड़िए, मतलब तब भी बहस है ना, हम उसमें नहीं जाते। और आज क्या है, क्या कोई बंदा, क्या आप जैसा जो इन्फॉर्म साफी है वो कह सकता है कि कोई मुदाखलत नहीं है, मुझे आप तसल्ली दे सकते हैं, मैं मान लूंगा। अगर आप मुझे तसल्ली देते हैं लेकिन तो कायरा मैं साहब मान लूंगा आज तो वो कह रहे हैं कि हमारी मुदाखलत नहीं है, तो आप उस पे आपका क्या कमेंट है सर? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी जी जी, मैं छोटी सी गुजारिश ये है, मैं इस मुबाहिसे में अपने इदारे को डाल के एम्बेरस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ माजी में हो गया हो गया। आज से आइंदा के लिए भी अगर हम ये रवैया इख्तियार कर लें तो ये जो सारा मुबाहिसा छिड़ा है ये खत्म हो जाएगा। ये बात जब आर्मी चीफ ने की थी तो हमने उस वक्त भी कहा था, हमने अप्रिशिएट किया उसको जी कि चले माजी को छोड़िए, माजी में गलतियां सियासतदानों से भी हुई है, माजी में गलतियां अदालतों से भी हुई है, फौज से भी हुई है, एजेंसी से भी हुई है। कौमी इदारा है हमारा, हमें अपने कौमी इदारों से प्यार है और अपने इदारों को कमजोर करके कभी कोई कौम सुरखरू नहीं ये हो बड़ी सकती। जबरदस्त बात की आपने। वो इज्जत से नहीं जी सकती। जी। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो उनके सिर्फ एक रोल के बारे में है कि वो सियासत में अपना रोल अदा ना ठीक, करें। कायरा साहब मेरा एक सवाल है आपसे सर, ये आपका मुझे नैरेटिव सारा पता है, आप वजह फरमा रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल जायज़ बात है जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज की डेवलपमेंट के बाद का आपसे एक रिप्लाई लेना चाह रहा हूँ कि आज उन्होंने क्लियरली कहा है कि जनाब हमें आप ना घसीटे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना हम किसी मुज़ाकरात में, ना हम किसी मामले में सियासत की, तो हमें बहुत अच्छा होगा। तो अब आप बहुत अच्छा होगा। जी, अब कायरा साहब अब आप उनकी बात को अभी आप इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे, या पीडीएम के नैरेटिव में से एस्टैब्लिशमेंट और फौज को हदवे तनकीद या उनके सरबराह को बनाना अलग हो जाएगा? देखिए ना, हर दौर में ये बात कही गई कि हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन रहा। आज वो कह रहे थे, मैं मान लेता हूं, लेकिन इस बात को कंसोलिडेट करना, इस बात को मटेरियलाइज तब होना है जब इसकी अमली वो क्या करें ऐसा कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि वो मुझे कन्विंस करने की, आपको कन्विंस करने की, किसी पुरनोट की, किसी तसल्ली की जरूरत नहीं है। जब ये अमल होगा, न्यूट्रलिटी होगी और वो मुदाखलत का अमल खत्म हो जाएगा तो फिर आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन कायरा साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं और मलिका साहिबा ने भी इसको इंडोर्स किया कि आप लोग तो चाह ये रहे हैं कि या तो आर्मी चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दें, या अगर वो फारिग नहीं करते तो आप फौज से अपील कर रहे हैं कि बाजवा साहब को हटा दें। तो अगर तो आपकी ये डिमांड है और ये क्राइटेरिया, तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल एग्जॉस्ट करना। इसके मुतालिक क्या ख्याल है आपका? पहली बात यह है कि हमने कभी नहीं कहा, न कहते हैं, न कह सकते हैं, और मैं जोर से कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि हमें किसी किस्म के इंटरवेंशन के हम खिलाफ हैं। हम यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मुदाखलत का अमल बंद करें? ये बड़ी मैं आपकी इजाजत से मलिका साहिबा से रिस्पांस ले लूं इसके ऊपर, अगर आप एक मिनट कामरान, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। अच्छा, ओके, ठीक। जरूर मान लीजिए। मेरा गुजारिश ये है कि हम तो ये कह रहे हैं वजीर आजम से कि आप मुस्ताफी हो जाए, बिकॉज आप फेल हो गए, आप अपने तमाम किए हुए वादों में नाकाम हो गए हैं। आपने पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है और आपके गिर्द बैठे हुए लोगों ने, जो माफियाज हैं, जो चीनी माफिया है, जो आटा माफिया है, जो दवाइयों का माफिया है, जो तेल का माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान की जिंदगी अजीरन कर दी है। ये आप सही कह रहे हैं। काबू चोर के नारे से और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के नारे से अब काम लोगों का पेट नहीं भर रहा, इसलिए आप मुस्ताफी हो और नया इलेक्शन कराया जाए। हम तो मुतालबा वजीर आजम से कर रहे हैं और उसके लिए सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं। ये कहां से आ गया कि हम? कायरा साहब जरा इस पे मैं अगर गवर्नमेंट का रिस्पांस ले लूं, आप इजाजत दें, अगर सिर्फ एक गवर्नमेंट का इजाजत दीजिए। ओके, थैंक यू। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स इस पे बात जरूर करेंगे, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो मलिका साहिबा से पूछूंगा कि तो बड़ा क्लियर कट इस मामले में, और मुसद्दिक मलिक साहब याद कराए ना कराए, मैं जरूर आप लोगों को याद कराऊंगा कि पीडीएम में मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो मुनाफकाना सियासत है उससे इस तहरीक को पजीराई नहीं मिली। ये मेरा थीसिस है, उसको मैं अभी साबित करने की कोशिश करता हूँ। मुसद्दिक साहब बैठे हुए हैं, मुझे पता है उनके पास भी जवाबात होंगे इस चीज़ के, लेकिन आई विल शो इट आफ्टर द ब्रेक। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मुसद्दिक साहब, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अहद रफ्ता का एक क्लिप शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उससे अंदाज़ा होगा आवाम को कि आप लोगों की बात को क्यों इतना वेटेज या जोर नहीं मिल रहा। हालांकि ये हुकूमत, मेरा ईमान के हद तक यकीन है, नाअहल है अभी तक के रिकॉर्ड तक, लेकिन इसके बावजूद आप लोग क्यों नाअहल साबित हुए इसको किसी भी किस्म का डस बचाने में, सियासी और कानूनी लिहाज से। ज़रा शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए, उससे पता चलेगा कि सियासत के लिए आप लोग क्या कुछ कर जाते हैं। सुनवाएं जी। आप
آپ نے کرپشن کے انبار کے الزامات لگائے ہوئے آصف علی زرداری صاحب پر آج کے لگائے ہوئے 1990 سے لگائے ہوئے سر 3 سال ان کے وزیروں کو آپ نے اپنی گورنمنٹ میں بٹھایا, آپ کے وزیر شروع میں کچھ ماہ ان کے ساتھ رہے, تو اگر وہ کرپٹ ہیں تو پھر ان کا جانا ہی نہیں بنتا آپ کے ساتھ, اگر کرپٹ نہیں ہے تو پھر آپ آج ان کے متعلق کرپشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہوا کس طرح, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, یا آج بھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زرداری صاحب جو ہے کرپٹ ہے یا کرپٹ نہیں, آپ کی پالیسی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے اندر اور خاص طور پر زرداری صاحب قطعاً اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھے. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ میثاق جمہوریت کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا. اور رہی بات کرپشن کی, میں دن رات ان کی کرپشن کو, میری پارٹی کی لیڈرشپ ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتی ہے. اس وقت کی مجبوری تھی چارٹر آف ڈیموکریسی, اس وقت کی مجبوری تھی زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے کی, اس وقت کی مجبوری تھی مشرف صاحب کو فارغ کرنا, مجبوری نہیں ضرورت تھی, قوم کی ضرورت تھی. اب اگر ضرورت بن گئی الیکشن کے بعد کسی بھی وجہ سے پی ٹی آئی فیکٹریٹ سیکٹرا کسی بھی وجہ سے ضرورت پڑ گئی آپ کو دوبارہ الائنس کی, تو پھر پیپلز پارٹی سے الائنس تو پاسبل ہے یا بالکل نہیں ہے؟ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا اس طرح ہے کہ آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں. زرداری صاحب نے پاکستان کی دولت کو بے دردی سے لوٹا اور تمام سکینڈل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آج تک لب کشائی نہیں کی بلکہ اس کو انکریج کیا اور پروموٹ کیا. کرپشن ہر زمانے میں رہی, لیکن پرانے زمانوں میں اکاؤنٹیبلٹی چیک ہوتا تھا, مگر زرداری صاحب نے اس دور میں جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں, اسی بنا پر میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ زر بابا اور 40 چور ہیں. زرداری صاحب چور ہیں, زرداری صاحب چور ہیں. زرداری صاحب چور ہیں یہ آپ نے کہا, اور آپ نے کہا کہ چاہے کوئی بھی اب ہو جائے وجہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. سر اس سے بڑی کوئی یو ٹرن, اس سے بڑی کوئی ڈپلومیسی, اس سے بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے سیاست میں؟ مصدق صاحب کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس کا, کوئی لاجیکل جواب جو آج آپ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ دوبارہ؟ پہلے تو میں تالیاں بجانا چاہتا ہوں آپ کے جی آپ کی ساری آج کی فریمنگ کے اوپر میرا دل کر رہا ہے کہ سیٹیاں اور تالیاں بجاؤں. لیکن چلیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری پی ڈی ایم کی تحریک جو چل رہی ہے اس کا کرپشن سے تو کوئی تعلق نہیں. آپ نے ہمیں بھی جیل میں ڈال رکھا ہے, آپ روز یہ پروگرام چلاتے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ ایک طرف تو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, اپوزیشن کی کسی جماعت کو دیکھ لیں, ہماری جماعت کو دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, شہباز صاحب کو خود دیکھ لیں, حمزہ کو دیکھ لیں, مریم کو دیکھ لیں, سعد رفیق صاحب کو دیکھ لیں, سلمان رفیق کو دیکھ لیں, مفتاح اسماعیل کو دیکھ لیں, جس کو آپ کا کامران مائیکل کو دیکھ لیں, جس کو جی چاہے دیکھ لیں, سب کو جیل میں آپ نے ڈالا ہے. یہ تحریک اس وجہ سے تو نہیں چل رہی, اس تحریک کا تو کرپشن سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک کو چلانا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہے, وہ بنیادی اکاؤنٹ نہیں. آپ کا سوال, میرا سوال یہ ہے سر, سن تو لیں, اب میرا سوال سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں مصدق صاحب سوال جواب آپ نہیں دینا ہے. جی مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ جس شخص کو اتنا کرپٹ سمجھتے ہیں اس کی پارٹی کو, کہ آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا کسی الائنس کے اندر جو ہے وہ ایسے کہ موت کے کنویں میں چھلانگ لگانا, اور آپ عمران خان سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب چور ہیں, آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب چور ہیں. آپ کس طرح ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کر, پھر تو آپ خود بھی چور ہیں اگر آپ ان چوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ پھر جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو آپ ان چوروں کو پکڑتے. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے, اگر وہ سمجھتا ہے چور ہے تو وہ پکڑ بھی رہا ہے. کیسز سارے آپ کے دور کے بنائے ہوئے جن کے نام آپ مجھے گنوا رہے ہیں سوائے شہباز شریف صاحب کے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہپوکریسی نہیں ہے یہ, دس از آل رائٹ, کہ آپ کہہ بھی چکے ہیں کہ چور ہم نے بیٹھا نہیں آئندہ, آج آپ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی تحریک جو ہم پی ڈی ایم چلا رہے ہیں وہ اس وجہ سے چلا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی زندگی کو خطرہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جس طرح کی آمریت کا ہمیں سامنا ہے, اگر پاکستان کو ہم نے کسی بھی طرف لے کر جانا ہے جہاں پہ وہ ترقی کی طرف جائے, اور آپ نے خود کچھ ایگزامپلز دی ہیں, کیونکہ آپ کا اکنامکس پہ پروگرام نہیں تو میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ چاہیں تو میں کر سکتا ہوں. لیکن جس جگہ پہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں, اور میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے جو سپاہی ہیں, جو فوجی ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں آپ بڑھا سکے, کسی سرکاری افسر کی تنخواہ نہیں بڑھا سکے, لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ہم سب کا ایک ہی مقدمہ ہے, اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو جس طریقہ کار سے چلانا ہے, جس طریقہ کار سے یہ چل رہا ہے اس سے تو چل نہیں رہا بھائی. اب آپ چاہتے ہیں کہ سارا ملک غرقاب ہو جائے, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں چوروں کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بالکل ترقی کی بات, میری بات سنیں, میری بات سنیں. نہیں ایسے نہیں, آپ نے یہ بھی کہا نا کہ نہیں, میں ذرا آپ سے بھی ایک منٹ ٹھہریے, میں آپ کی رائے کا تو میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن ابھی آپ کی رائے میں تو آپ نے یہ ہمیں بھی چور کہا ہے. ابھی آپ نے کہا, میں نے کہا چوروں کے ساتھ بیٹھنے والے تو چور ہی ہوتے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ, میں نے یہ نہیں کہا چور ہے, کہا یہ تو
محاورہ ہے سر، ٹھہریے، یہ محاورہ آپ ہے۔ نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ جو آپ کہیں وہ محاورہ اور جو میں کہوں وہ اچھا بتائیں، آپ بولے جی بولے سر بولیں، یو آر اے گڈ ڈپلومیٹ اسٹیٹس تو میں۔ آپ یہ یعنی جی نہیں آپ کی مہربانی ہے، یہ تو مجھے پتا بھائی چارے میں کہتے ہیں، جی ساتھ ساتھ ٹکور بھی کرتے ہیں۔ نہیں میں آپ کو چور نہیں کہہ رہا، آپ کو تو بالکل نہیں کہہ رہا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 فرمائیے۔ کامران ذرا حکومتی نمائندوں کو بھی موقع دیجیے۔ میں آ رہا ہوں جی، آ رہا ہوں ملک، آ رہا ہوں۔ جی آپ نے مصدق بھائی آپ نے خواتین کا ٹائم کھا لیا، بس کر دیں اب آپ، اس طرح کا شعر ہمیں نہیں چاہیے جو عورتوں کا ٹائم کھا لے۔ اب رک جائیں، اب ناز بلوچ صاحبہ بھی آ گئی ہیں۔ جی میں ہارا اور خواتین جیتی، ناز بلوچ صاحبہ ویسے تو جی میں دے رہا ہوں، بلوچ صاحبہ ویسے تو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ پہ دشنام ترازی کی، ابھی میں نے شہباز شریف صاحب کلپ چلایا ہے جنہوں نے کہا کہ زرداری صاحب سے بڑا چوری کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا آئندہ ہم کسی قسم کے الائنس میں کسی مجبوری کے تحت پی ڈی ایم ٹائپ الائنس میں بھی نہیں بیٹھیں گے، وہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ثابت ہوا کہ یہ یا اس وقت غلط تھے یا یہ اس وقت غلط ہیں۔ آپ چاہیں تو رسپونڈ کر سکتی ہے، لیکن آپ کا تو آج سر فخر سے بلند ہو گیا کہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا دیا جو آپ کو چور ڈاکو کہتے تھے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی ہمیں آپ اس پہ نہ گھسیٹیں سارے سیاسی معاملات کے اندر، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا اب پاکستان پیپلز پارٹی کنڈیم کرے گی یا اس بات کو پیچھے ہٹے گی کہ اسٹیبلشمنٹ پہ سوال نہ اٹھایا جائے، ان کو انوالو نہ کیا جائے، اور آپ پنڈی کے مارچ کو جو مولانا فضل الرحمان آپ کے پریزیڈنٹ ہے پی ڈی ایم کے اعلان کیا تھا، اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرے گی پیپلز پارٹی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کامران، آپ نے جو بھی بیان کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا جو جملے کستی تھیں، یا ایک دوسرے کے خلاف کیا نیریٹو ہوتا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ ماضی میں ہوتا رہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں سیاست ایوالو ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کے انداز میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ کوئی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لرننگ پروسیجر ہوتا ہے ہر سیاست دان کے لیے، اور انسان جب تک اپنی قبر میں نہیں جاتا انسان سیکھتا رہتا ہے۔ اور پاکستان کی سیاست میں بھی ایسے ادوار آئے جس کے اندر لوگوں نے سختیاں جھیلی، بھگتی اور چیزوں کو برداشت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں سیاست دان ایک دوسرے کی غلطیوں سے اور اپنی غلطیوں سے بہت سیکھے ہیں۔ جی میرا سوال، پیپلز پارٹی جب نیب کے ترامیم کرانا چاہتی تھی تو اس وقت نون لیگ اس وقت اختلاف کرتی تھی اس بات پہ۔ صحیح آج نون لیگ ریگریٹ کرتی ہے کہ کاش اس وقت نیب میں ترامیم کیے جاتے تو آج نیب کو وچ ہنٹنگ کے ٹول کے طور پہ اور آرم ٹویسٹنگ کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کیا جاتا، جس طرح سے آج عدالتیں کہہ رہی ہیں۔ اب بلوچ صاحبہ میرا سوال، وہ لیب والی بات آپ کی صحیح ہے، اب میرا سوال یہ کہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ سے کہا ہے کہ ہم فوج ملوث نہیں ہو رہی، تو اب آپ پنڈی والے دھرنے کے اندر مولانا کو سمجھائیں گے کہ نہ جایا جائے، پنڈی میں دھرنا نہ دیا جائے، یہ اداروں کی سیکرٹری کا سوال ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس کے اندر شامل ہیں اور اس میں ڈیموکریٹس ہیں، تمام وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کیا، بالخصوص پاکستان پولیٹیکل جیسی پولیٹیکل پارٹی جس نے جمہوریت کے لیے جان کی قربانی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے پی ڈی ایم میں وہ عین جمہوری اقدار کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہوں گے، وہ جمہوری پسند فیصلے ہوں گے، وہ ڈیموکریٹک فیصلے ہوں گے، وہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے، اور وہ سوچ سمجھ کے انتہائی رسپانسبل فیصلے ہوں گے۔ غیر ذمہ داری سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو پی ڈی ایم یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ ملیکہ صاحبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بجائے ان کے سوالوں کا جواب دیں، آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ آپ نے گردشی قرضے جو ہے وہ نومبر تک بڑھا کر 23 خرب 4 ارب تک پہنچا دیے، بجلی کی قیمت جو ہے انپریسیڈنٹڈ بڑھی ہے، سٹاک مارکیٹ جس کی آپ بحالی کا کہہ رہے ہیں انڈیکیٹر بڑا عظیم ہے اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، پہلی دفعہ نواز شریف اور مفتاح اسماعیل کی گورنمنٹ جانے کے بعد 45,000 کی نفسیاتی حد پہ پہلی دفعہ آپ کے 2.5 سال میں بحال ہوا ہے۔ دیز آر دا گڈ سائنس۔ یہ تو پی ڈی ایم تو کامیاب ہے یا نہیں ہے، ناکام ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کا کیا تعلق آپ کی گورننس سے، ذرا اس کا بھی جواب دے دیں پلیز۔ جی بالکل کامران، دیکھیں پہلے تو ایک بات کا جواب دوں گی، مصدق ملک صاحب نے کہا کہ اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں، ان کی ساری تحریک کا ہدف ہی کرپشن ہے، یہ کرپشن کی وجہ سے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ احتساب اور اقتدار کی جنگ ہے اور اسی لیے یہ ساتھ ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جو انہوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، آج وہی ایک ساتھ مل کر آئین اور قانون کی بالادستی کی موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ یہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جائیں گے۔ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت کے اندر۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی گورننس کی بات ہے، یہ آپ کا یک طرفہ ویو ہے اور ہم اس سے اگری نہیں کرتے۔ دیکھیں جہاں تک معیشت کے اشاروں کی بات ہے،
آپ نے یہ پاکستان کی عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ 30,000 ارب کے قرضے ہمارے اوپر چھوڑ کے گئے تھے, زر مبادلہ کے ذخائر کو 20 ارب سے 9 ارب پہ لے گئے تھے, یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ ایسے نااہل تھے, یہ ایسے نااہل تھے کہ ان کی حکومت میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 0% تھیں, 25 ارب سے 20 ارب کے اوپر آ گئی تھی. یہ کیوں نہیں بتایا کہ پاکستان جو ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخی تھا, ہم نے وہ سارے معیشت کے ادارے ٹھیک کیے, پاکستان کی معیشت میں توازن ہے, پاکستان کے اندر تسلسل ہے, پاکستان صحیح سمت کے اوپر جا رہا ہے. ایک پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے عوام کی ویلفیئر کے لیے ابھی تک سٹارٹ کیا ہو. ایل این جی کے ٹرمینل آپ بنا نہیں سکے, جنوری میں آپ نے پرچیز نہیں کیا, فیبرری میں انپریسیڈنٹڈ ایل این جی آپ خرید نہیں سکتے, اس ملک میں چولہے نہیں جل رہے. آپ بتائیے, آپ نے بتائیے مجھے کوئی 3 بتا دیجئے. صحت کا نہ بتائیے گا, وہ کنٹروورشل ہے, وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ نے شروع کیا تھا. جی 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 دیکھیں, نہیں دیکھیں, پاکستان کے اندر عوام الناس کے لیے, خصوصاً غریب عوام کے لیے, آپ دیکھیے کہ ہمارا تاریخی جو صحت کارڈ کا پروگرام ہے خیبر پختونخوا کی پوری عوام کے پاس ہے. پنجاب کے اندر نہیں, یہ آپ کا ویو ہے, ہمارا نہیں. یہ ان کا ویو ہے نا, میرا ویو نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر پھیلے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں احساس پروگرام کے اندر 200 ارب سے زیادہ پیسے پاکستان کی غریب عوام کے لیے, وہ بے نظیر انکم اسکیم کی وجہ سے ہوا ہے, آپ نے نام چینج کیا ہے. اس کے وہ بھی آپ کا ویو ہے. دیکھیں, اس کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا پروگرام, غریب آدمی کے لیے اپنے لیے گھر بنانا ایک خواب ہوتا ہے جس کو یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے. اس خواب کو کبھی انہوں نے پوائنٹ آپ کا آ گیا. بلوچ صاحبہ کے پاس جاؤ, کو پہلے ویڈیو ٹھیک کی تھی. اچھا, ہم نے کیا کیا کہ پاکستان کی اب میری ایک بات سن لیں, جتنے آپ کے دور میں اب تک 2.5 سال میں ملیکہ صاحبہ گھر ٹوٹ چکے ہیں نا, آپ کو تو ابھی تو پتہ نہیں, ان کو پہلے بنانے کے لیے اس کے بعد آپ کا یہ پلان شروع ہوگا سستے گھر والا. پہلے تو ان کو بنائیں جو آپ نے غریب لوگوں کے گھر پاورٹی کی لائن سے نیچے گئے ہیں. اور میں حیران ہوں گا, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری رائے ہے. میں آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ادارہ شماریات جو حکومت پاکستان آپ کی حکومت کے اشاری اور اسٹیٹسٹکس ہیں, میں آپ کو بتا, you don't believe in science. جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ویریفائڈ فگرز ہیں, اس پہ تھوڑا تجزیہ کر لیے, بتا دیجئے کہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے کتنی دفعہ نیچے گئے, اور ان کے احساسوں میں, اور ان کے احساسوں میں انکریز ہوا, پاکستان کی عوام غریب ہوئے. بلوچ صاحبہ what's your take on it? وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, تو اب آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, اکانومی کی خاطر ذرا جلد سے کم کریں, پروٹیسٹ کم کریں. It is as simple کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوا سفید ہے. ان کی باتیں اگر میں مان لوں تو میں بھی کہنا شروع کر دوں جی کوا سفید ہے. تو بات یہ ہے کہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو چکا. اس حکومت کے پلے میں جو کچھ تھا, انہوں نے جو کرنا تھا, 2.5 سال کا وقت بہت بڑا وقت ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے. 25 بلین کی جو یہ بات کر رہی ہے ایکسپورٹ کی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایکسپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ ایکسپورٹ پیپلز پارٹی نے کی, باوجود اس کے کہ ملک میں سیکیورٹی کے حالات تھے, ایک بہت ہی مشکل حالت سے ملک 2-4 تھا, اور 2 میں بلوچ صاحبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ معیشت کی اگر اچھی خبریں آ رہی ہے, تھوڑا ان کو بریدنگ سپیس دے دینا, آپ بھی جلسے وغیرہ کم کریں, تو کوئی اکانومی خراب ہوتی ہے, ہجان برپا کرنے سڑکوں پہ. میں حیران ہوں اس بات پہ. 5.8 نہیں کامران, 5.8 پہ جی ڈی پی ان کو ملی تھی, جن کو یہ چور ڈاکو ڈکیٹ کہتے تھے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, ٹھیک کہہ رہی ہیں. انڈیکیٹرز تو یہ کہ آج مائنس 1.5 پہ جا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. انڈیکیٹرز کی بات ہے, اگر فیکٹس کی بات کریں تو میں ایک عام آدمی کی زبان میں بولتی ہوں کہ روٹی کتنی مہنگی ہو گئی. ٹھیک ہے جی ملیکہ صاحبہ, مصدق صاحب آپ بڑے خوش ہیں, میں آپ کو آتا ہوں ابھی آپ کی طرف, آپ کی خوشی نکالتا ہوں میں. ایک اور سوچ رہا ہوں کلپ چلاؤں. جی ملیکہ صاحبہ. جی کامران, ایک وضاحت پیش کر دوں کہ ملیکہ بخاری کی بات کر رہی ہیں. جی ملیکہ معیشت صاحبہ پہ بات کریے. دیکھیں پاکستان کیا دنیا بھر کے جو ممالک ہیں اور ویسٹرن ڈیموکریسیز, کرونا کی وبا کی وجہ سے ان کی معیشت گھٹنوں پہ آ گئی. پاکستان ایسی حکومت ہے, ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 1.9 آپ اکانومی 5.8 سے نواز شریف کی 1.9 پہ لے کے گئے بیفور کووڈ. You have to respond to that first, please. Don't play with the mathematics and don't play with the science. جی ڈی پی کو نہیں کر رہے ہم, آپ کو وضاحت پیش کریں, ہم کسی چیز سے پلے نہیں کریں, آپ کو حقائق بتا رہے ہیں. اس کو نہیں, جی ڈی پی کی خیر کی بات نہیں ہے. جی ڈی پی ایک واحد انڈیکیٹر تھا, آپ ملک کو مقروض کرتے رہے, ہر معیشت کا اشارہ خراب کرتے رہے. اور جی ڈی پی کیسے چلائی آپ نے, پاکستان کو مقروض کر آپ نے اکانومی چلائی کیسے؟ جب ہم حکومت میں آئے مصدق صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا, چھوڑ کے کیا گئے تھے؟ میں سمجھ گیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹلی ایسی کوئی معیشت چل سکتی ہے اس طریقے سے؟ رائٹ, پوائنٹ آ گیا. مصدق صاحب بات تو کیا ہے, بیسکلی ہوا یہ کہ جو باتیں آپ لوگوں نے کی تھی نا ان کے بارے میں, پیپلز پارٹی کے بارے میں,
گھسیٹیں گے مال روڈ کی سڑکوں پہ, پیٹ پھاڑ دیں گے. آپ لوگ ذرا کمزور رہ گئے, آپ تو کر نہیں سکے. یہ عمران خان نے کہا جناب میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, میں کر کے دکھاؤں گا. میں تو حیران ہوں, آپ کو عمران خان پہ اعتراض کیا ہے. شہباز شریف کا یہ واشگاف صاحب کا یہ انداز دیکھ کے کہ وہ انہوں نے نئی ٹرمنالوجی دی, زر بابا 40 چور, زرداری صاحب آپ چور ہیں, تاریخ میں اتنا پاکستان کو لوٹا نہیں گیا جیسا زرداری صاحب لوٹا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ کرپشن پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے جو آپ کا ویژن تھا پیپلز پارٹی کے اوپر. خوش ہو, لٹیاں ڈالیں. دیکھیں آپ کی میں دو باتوں کا جواب دوں گا. کوئکلی پلیز, 30 سیکنڈ ہے جی بریک سے پہلے. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا غریب آدمی سے کیا تعلق ہے؟ آپ یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ کھولی کے اندر رہتے ہو نا تو آپ کا 12,000 کرایہ بنتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بجلی کا بل کھولی میں رہنے والوں کا سر مجھے سوری ٹائم بریک کا ہو گیا, آپ کی خاطر میں کمرشلز کمپرومائز نہیں کر سکتا. آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کمپرومائز کرنا ہے ابھی, جس میں زبان, افائے عہد, بات کی کریڈیبلٹی, یہ سب شامل ہے. کمپرومائز کر دیا آپ نے, لیکن بہرحال میں کمرشل کمپرومائز نہیں کر سکتا. بریک لوں گا. وقت کی قلت اتنی ہے کہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کل تک دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.